औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा। फातिहा मीन्स द ओपनिंग, यानी खोलना, किसी भी चीज की ओपनिंग करना। तो सूरह फातिहा हमारी पहली सूरह है, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिगिन की थी और उसकी 3 आयतें मुकम्मल भी कर ली थी। एक्चुअली 4 आयतें मुकम्मल हो चुकी थी। उसमें हमने देखा था यतान। यतान हमेशा इंडिकेट करता है मुजारे को। मुजारे मतलब प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, दोनों का एक साथ तर्जुमा यतान से मिल जाता है। कोई भी वर्ड अगर यतान में से किसी लेटर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वो मुजारे है, यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों को इंडिकेट करेगा। या का मतलब होता है वो, ता का मतलब तुम, अलिफ का मतलब मैं, ता का और नून का मतलब हम। तो आऊजू को अगर हम नाऊजू कहें तो इसका मतलब है मैं पनाह की बजाय तर्जुमा क्या होगा, हम पनाह में आते हैं या हम पनाह मांगते हैं। फिर यहाँ पर हमने दो हुर्फे जर देखे थे, बी और मिन। तावुज और तस्मिया में हमने बी और मिन देख लिया था। ठीक है। अब बी का तर्जुमा बहुत सारे होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने उसका तर्जुमा करना होता है। फिर सूरह फातिहा में तावुज और तस्मिया से शुरू करके फिर हमने कुछ अटैच प्रोनाउंस देखे थे, यानी कि ज़मीर मुत्तसिल। और उसमें से हमने सिर्फ 6 पढ़े थे, अभी बाकी 14 में से हमने 6 पढ़े हैं, बाकी रहते हैं 8 बाकी हैं। ठीक है, नहीं नहीं 8 नहीं, कितने रह गए फिर? 14 में से हमने 6 पढ़ लिए, तो हाँ 8 ही बचे हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पेयरिंग में, हु हुम, क कुम, ये ना। हु उसका, हुम उन सबका, क आपका, कुम आप सबका, ये मेरा, ना हम सबका। तो ये इस तरीके से हमने याद रखना है कि अगर ये कहीं अटैच होकर बाद में आते हैं, किसी भी वर्ड के एंड में अटैच होते हैं, तो हमने इसका ऐसे तर्जुमा करना होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा याद रखने की बात है, बाकी सारी और कोई डिटेल हमने नहीं दी थी आपको। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखा था हमने हुरूफ़े मतलब ऐसे हर्फ जो कि वीक हैं। वीक का क्या मतलब है? हरफ़े इल्लत। इल्लत यानी क्या है कि ये इतने वीक हैं कि अगर इनको मतलब ये एक दूसरे की जगह को रिप्लेस कर लेते हैं। कभी अलिफ की जगह वाव, वाव की जगह या की जगह अलिफ, अलिफ की जगह, इस तरीके से ये एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करते हैं। कभी-कभी पूरी तरह से गायब भी हो जाते हैं वर्ड में। हालाँकि रूट वर्ड में ये मौजूद होते हैं, लेकिन किसी-किसी वर्ड से पूरी तरह से ये गायब भी हो जाया करते हैं, इसीलिए इनको वीक लेटर कहा जाता है। तो अरबी में जितने हमारे पास लेटर है 29 या 28, उसमें से ये 3 जो है वो वीक हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जुमा देखा था। तमाम तारीफ और शुक्र, यहाँ पर दोनों चीजें थी, प्रेजेस एंड थैंक्स, दोनों चीजें। तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। अब ऊना और ईना लगने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज प्लूरल बन जाती है। आलम से आलमूना आलमीना, जालिम से जालिमूना जालिमीना। तो इस तरीके से ऊना ईना लगाया और उसको प्लूरल बना दिया, तो ये आलम एक जहान और आलमीना तमाम जहान। तो तमाम जहानों का, ऑल वर्ल्ड्स, लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, तो ये तमाम जहान आ गया। और रहमान और रहीम ये हमने बाकायदा बहुत डिटेल में किया था। बहुत ज्यादा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला। फिर ऊना ईना ये देख लिया था, ऊना ईना किसी के एंड में लगता है, इसका मतलब वो प्लूरल हो गया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है यौम, दिन का। कौन से दिन का? अद्दीन। दीन का 3 मतलब हमने आपको 3 मीनिंग्स बताए थे। एक मीनिंग था मजहब, रिलीजन। दूसरा मीनिंग था इसका दीन का तरीका, यानी वे ऑफ लाइफ। और तीसरा मीनिंग है दीन का जजमेंट, जजा सजा, यानी हिसाब किताब का। तो यौमुद्दीन हिसाब किताब का दिन। यौम यानी दिन होता है और दीन यानी जजमेंट। जजमेंट डे हिसाब किताब का दिन, जजा सजा का दिन, यौमुल जजा। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और फिर हमने इस वर्ड को देखा था, इया सिर्फ का तेरी, सिर्फ तेरी ही, नअबुदु ना हम, ये यतान का नून है। अगर हमने कहना है कि मैं इबादत करता हूँ तो हम कहेंगे आबुदु। कहना है वो इबादत करता है तो हम कहेंगे याबुदु। अगर हमने कहना है तुम इबादत करते हो तो हम कहेंगे ताबुदु।
صرف ایک لیٹر شروع کا چینج ہو جائے گا اور وہ پورا کا پورا ترجمہ تبدیل ہو جائے گا. یعبدو، تعبدو، آبدو، نعبدو. نعبدو آ رہا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. اور ایک اور اگر چیز ایڈ کر لی جائے اس میں، چونکہ یہ مضارع ہے تو فیوچر بھی آ جاتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کرتے رہیں گے. دونوں ترجمے اس میں ساتھ میں آ جاتے ہیں. مطلب ہم اللہ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، فیوچر کے لیے پرومس بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہم اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. تو پریزنٹ اور فیوچر دونوں ایک ساتھ آ گیا نعبدو میں، کیونکہ یہ مضارع ہے. پھر ہم آتے ہیں وَإِيَّاكَ. واو کا ترجمہ ہم نے کہا تھا جب تک ہم دوسرا ترجمہ نہیں بتا دیں تب تک آپ کو واو کا ترجمہ اور یاد رکھنا ہے. اور یعنی اینڈ، AND اینڈ، انگلش والا اینڈ. اور ایا کا صرف تجھی سے، صرف تجھ سے. نستعین، اب نستعین جو تھا ہم نے اس کو بریک کیا تھا، یہ ابھی تک ریویژن چل رہا ہے اوکے ہمارا. نستعین، دیکھیں نستعین کو ہم نے بریک کر دیا تھا تو نون جو ہے یتان کا نون ہے تو وہ تو الگ ہو گیا. سین اور تا کا ہم نے ترجمہ آپ کو بتایا تھا ٹو سیک، کسی چیز کو مانگنا. ٹو آسک، کسی چیز کی طلب کرنا، چاہنا. تو یہ یتان کا نون ہو گیا. سین اور تا مطلب ہوتا ہے چاہنا، مانگنا، طلب کرنا. اور عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ عین یا نون کی شکل میں آیا. کیوں؟ کیونکہ واو جو ہے حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے، اور وہ واو کی جگہ پر یا آ گیا. تو یہ ایک دوسرے کی جگہ کو الف واو یا جو ہے ریپلیس کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس نے ریپلیس کر دیا. اب دیکھیں ہم مدد مانگتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں، یعنی وی سیک ہیلپ. ٹھیک ہے، کہ ہم مدد مانگتے ہیں، یہ اس طریقے سے ہم نے ترجمہ کر دیا. اگر کہنا ہے میں مدد مانگتا ہوں تو ہم کہہ دیں گے استعین. اگر ہم نے کہنا ہے کہ وہ مدد مانگتا ہے تو ہم کہہ دیں گے یستعین. اگر ہم نے کہنا ہے تم مدد مانگتے ہو تو ہم کہیں گے تستعین. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم نے یتان کو الگ الگ طریقے سے ترجمہ کر لیا. اسی پیٹرن پر ہم نے دیکھا تھا استغفار، جو ہم ڈیلی کہتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ، یا ہم سارے لوگ ہیں تو ہم بہت سارے لوگ کہیں گے تو نستغفر اللہ. تو اس میں بھی ہم نے یتان کے الف یا نون کو الگ کر دیا. پھر سین تا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. غین فارا غفر کا مطلب ہوتا ہے مغفرت. تو مغفرت چاہنا، مغفرت طلب کرنا. تو میں مغفرت طلب کرتا ہوں یا طلب کرتی ہوں، جب بھی الف کے ساتھ آئے یتان کے تو میل فیمیل دونوں کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے. میں مغفرت طلب کرتا ہوں یا میں مغفرت طلب کرتی ہوں. آئی سیک مطلب what it is called مغفرت forgiveness. ٹھیک ہے، تو آئی سیک پارڈن، آئی سیک forgiveness. تو یہاں پر میل فیمیل دونوں کے لیے ایک ہی ترجمہ ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے کیا تھا. اچھا کسی نے کچھ اور پوچھا تھا، فعلان اور فعیل کا پیٹرن. فعلان اور فعیل کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ورڈ فعلان پیٹرن پر آئیں گے اس کے اندر وہ چیز بہت زیادہ تعداد میں ہوگی، یعنی وہ چیز بہت جوش کے ساتھ ہوگی، اس چیز کی کثرت بہت زیادہ ہوگی. جیسے فعلان رحمان جو ہے فعلان پیٹرن پر آیا ہے تو رحم جو ہے اس میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہے اور بہت زیادہ جوش کے ساتھ ہے. لیکن وہ چیز جو ہوتی ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ایک دم بہت زیادہ پیاسا ہے تو وہ ایسا پھر وہ پانی پی لیتا ہے تو پیاس اس کی بجھ جاتی ہے. تو جب وہ آتش کا مطلب ہوتا ہے پیاس، لیکن آتشان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیاسا. اور جیسے ہی اس کی پیاس بجھ جائے گی تو پھر وہ عطشان نہیں رہے گا، کیونکہ وہ چیز ٹیمپرری ہے، وہ تھوڑے وقت تک رہتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. تو جو بھی چیز فعلان پیٹرن پر ہوں گی وہ ساری کی ساری ٹیمپرری ہوں گی، یعنی وہ آتی جاتی رہتی ہیں، وہ کانسٹنٹلی رکی ہوئی نہیں رہتی. لیکن فعیل پیٹرن پر جو بھی آ جاتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اسی لیے رحیم والا جو پیٹرن ہے رحم کا، تو وہ رحم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنٹینیوس ہے. وہ کسی خاص مخصوص وقت کے لیے بھی نہیں ہے، مخصوص بندوں کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے عام ہے. کافر ہو، مومن ہو، اور دنیا جب سے بنی نہیں تھی، جب دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی وہ رحم چلتا رہے گا. اسی لیے وہ رحیم جو ہے فعیل پیٹرن پر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک الحمدللہ ہم نے ریویژن کر لیا.
अब ये रिवीजन हम एक दो मर्तबा करेंगे, इसके बाद से नेक्स्ट टाइम से आप लोग रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोजे जजा का, मालिक है दिन का, कौन से दिन का? जजा के दिन का, सजा के दिन का। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, और तुझसे ही से, और सिर्फ तुझसे हम मदद तलब करते हैं या हम मदद चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आज का लेसन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब देखें, यहाँ पर अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात पढ़ते हुए आ रहे थे, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि रब है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द है। तो सबसे पहले अल्लाह कौन है? सबसे पहले वो रब्बुल आलमीन है। दूसरी बात वो क्या है? वो अर्रहमान है। तीसरी बात वो क्या है? वो अर्रहीम है। चौथी बात क्या है? वो मालिकी यौमिद्दीन है। जब हमने उसकी तमाम तारीफें कर दी, जब हमने उसकी बड़ाई मतलब उसका जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो बड़ाई थी वो हमने की, उसके बाद हमने कहा कि या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। देखिए, ये जो सूरह फातिहा है, इसमें दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है कि एक बंदा जब तलब करे, तो तलब करने का क्या तरीका हो कि पहले तो अपने रब की खूब तारीफ कर ले, क्योंकि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो जाकर उसकी बुराइयां नहीं करते, हम क्या करते हैं? उसकी तारीफ, उसकी सखावत, उसकी रहमत के किस्से बयान करते हैं। और हमारा रब तो है ही रहमान, और उसके अंदर तो रहम की मतलब उस अनलिमिटेड है, यानी उस चीज की तो कोई इंतहा ही नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब मांगे, जो कि असल तारीफ का अहल है, दुनिया के लोगों की जितनी तारीफ की जाए वो तो खैर इनडायरेक्टली अल्लाह ही की तारीफ है, लेकिन अल्लाह तो असल तारीफ के लायक है। तो इसमें दुआ का तरीका बताया जा रहा है कि पहले जब भी दुआ मांगने बैठे तो पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ कर लें। और कैसे तारीफ करना है, अल्लाह ने खुद बता दिया किस तरीके से तारीफ करना है। आगे भी और सारे कुरान में बहुत सारी जगह पर अल्लाह की तारीफ आएंगी, हम तब तब देखते रहेंगे। यहाँ पर हमें 3 आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ मिल गई, रब्बुल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। ये सारी अल्लाह की तारीफ है, ठीक है, यानी हम्द है, उसकी सना है, उसकी थैंक्स और प्रेजेस है। उसके बाद हमने कहा कि या रब, अब जब हम तेरे दर पर आ गए हैं, तो हम तेरी ही इबादत करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, और तुझसे मदद मांगते हैं और तुझी से मदद मांगते रहेंगे। तो जब हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, तो क्या कर, इहदीना सिरातल मुस्तकीम। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, इहदी, इहदी जो है इसका रूट वर्ड है हा दाल या, हा दाल या। हदा, जहां पर भी हा दाल या रूट वर्ड से कोई भी वर्ड बनेगा, उसके अंदर गाइडेंस का पहलू होगा, राह दिखाने का, किसी को सीधा रास्ता दिखाने का, यानी कहीं ना कहीं किसी चीज को किसी को स्ट्रेट पाथ दिखाने वाली बात होगी, यानी समझ, रहनुमाई, सॉरी, स्ट्रेट पाथ नहीं, रहनुमाई का पहलू है, गाइडेंस का पहलू है। तो हा दाल या इसका रूट वर्ड है। अब इहदी जो है, ये यहाँ पर कमांड है, अम्र है, हुक्म है कि हिदायत दे, गाइड मी, गाइड अस। तो ना, ना हमने पढ़ लिया था, ये ना, हुम का कुम, ये ना यानी हमें, तो इहदीना, हिदायत दे हमें। तो देखिए यहाँ पर ये जो ईदी है, ये कमांड है, हुक्म है। लेकिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहे हैं, तो क्या हम अल्लाह को हुक्म देते हैं? नऊजुबिल्ला, हम अल्लाह को हुक्म नहीं देते। जब अल्लाह से कहा जाता है, जब कोई कमांड अल्लाह के लिए आता है, तो हम उसको रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि अल्लाह को हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह हमें अता कर, बल्कि हम अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं कि ए अल्लाह, हमें हिदायत दे। तो हदाया, हिदायत दे ना हमको, अस्सिरात अल मुस्तकीम। अस्सिरात, सौ रॉ तोय, इसका रूट वर्ड है स्वाद रॉ तोय, सौ रा तोय, इसका मतलब होता है रास्ता, वे, ठीक है, रास्ता, वे। अच्छा, ये जो सिरात होता है ना, ये वाला जो रास्ता होता है,
اور ایک طریق بھی ہوتا ہے، عربی زبان میں راستے کے لیے طریق بھی ورڈ آتا ہے اور صراط بھی ورڈ آتا ہے. لیکن صراط اور طریق میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے صراط ہی کیوں یوز کیا، طریق المستقیم کیوں نہیں یوز کیا؟ طریق کا مطلب ہوتا ہے ایسا راستہ جس کے اندر چوڑائی ہو، جس کے اندر کشادگی ہو، جو اچھا خاصا وائڈ ہو، اس پر چلنے والے کو کوئی دقت نہ ہو، اس راستے کو طریق کہا جاتا ہے. لیکن صراط جس راستے کو کہا جاتا ہے اس کے اندر باریکی ہوتی ہے، اس کے اندر کٹھنائیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، اس کے اندر ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، ہارڈ شپس ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ الصراط المستقیم، اللہ وہ راستہ جو تو نے چنا ہے اپنے لیے، یعنی اپنی طرف آنے کے لیے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ المستقیم. مستقیم قاف واو میم روٹ ورڈ ہے اس کا، قوم، قوم سے بنا ہے یعنی سیدھا، اسٹریٹ. کوئی جس بھی ورڈ کے آگے قاف واو میم آئے گا نا روٹ ورڈ، تو اس کے اندر اسٹریٹنس سے کچھ ریلیٹڈ ہوگا، یعنی سیدھے پن سے کوئی نہ کوئی ریلیٹڈ بات ہوگی. ٹھیک ہے. الصراط المستقیم، تو جو سیدھا راستہ ہے نا اللہ کو کی طرف جو جاتا ہے، وہ بالکل بھی آسان نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر صراط لفظ یوز کیا ہے، طریق لفظ استعمال نہیں کیا. طریق لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریسائزلی بتانا تھا کہ صراط المستقیم آسان نہیں ہے. میری طرف آنا تمہارے لیے، تم سمجھتے ہو کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے لیے تم نے محنتیں، مشقتیں اور بہت ساری کوششیں کرنی پڑیں گی، بہت سارے اسٹرگل کرنے پڑیں گے، سعی کرنی پڑے گی، تب جا کے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا. اسی لیے کہا الصراط المستقیم. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدینا، ہدایت دے، نہ ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، سیدھے راستے پر ہمیں ہدایت دے، یا ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے پر. تو سیدھا مطلب مستقیم، اور صراط مطلب راستہ. تو اب ہم نے اپنا مدعا بیان کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی، پھر کہا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو جب تیرا ہی در ہم نے تھاما ہے تو سوال بھی تجھی سے کریں گے. اور کسی کے در پہ تو جب ہم نے جانا ہی نہیں ہے، اور کسی کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلانا ہے، اور کسی کے آگے سجدہ ہی نہیں کرنا ہے، تو مدعا بھی تجھ سے بیان کیا جائے گا، دعا بھی تجھ سے کی جائے گی، ندا بھی تیری طرف لگائی جائے گی. تو اہدنا صراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط المستقیم سیدھے راستے کی. اب صرف سیدھا راستہ کافی نہیں ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شخص ہے جو کسی نئے ملک میں جاتا ہے، کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، یعنی کہ کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، تو کیا اس کو سارے راستے پتا ہوتے ہیں؟ کیا وہ مطلب وہاں پر پہنچتے ہی ساری وہاں کی جگہ کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں. وہاں کے کوئی لوکلائٹ جو ہوتے ہیں ان کی مدد لیتے ہیں نا، ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ کدھر جاتا ہے، یہ پھر ہم ان سے گائیڈنس مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دو یہ کہاں ہوگا گھر، یہ کہاں پر ہے، یہ کون سی اسٹریٹ ہے، یہ کون سا وے ہے. ہم ان سے سوال کرتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. لیکن صرف سیدھا راستہ کافی نہیں ہے. جو اس راستے پر چل چکے، جو اس راستے کے مطلب رہنے والے تھے، جو وہ اس راستے کے مطلب رہ گزر تھے، ان کی گائیڈنس ہمیں عطا کر. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک شخص جو نیا گیا ہے اس کو ایک اسی راستے پر اسی جگہ کو تلاش کرنے میں 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن جو وہاں کا رہنے والا ہے وہ 15 منٹ میں آپ کو پہنچا دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ راستے سے بخوبی واقف ہے، پہلے سے جانتا ہے وہ ہر چیز کو، وہ سارے راستے اس کے نون ہیں، تو پھر اس کے لیے آسانی ہوگی. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت تو دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف، لیکن راستہ کن کا ہونا چاہیے؟ اب یہاں پر ایک اور چیز غور کریں کہ جب بھی کسی بھی آیت کے آخر میں لام الف آ جائے، اوکے، دیٹ مینس ابھی سینٹینس پورا نہیں ہوا ہے، سینٹینس ابھی مکمل ہونا باقی ہے، جملہ ابھی ادھورا ہے. یعنی یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ بات ابھی ادھوری ہے، اس کو ابھی کنٹینیو کرنا ہے. کہاں تک کنٹینیو کرنا ہے؟ جب تک کہ توئیں یا میم درمیان میں نہ آ جائے. کیا نہ آ جائے؟
तोय या मीम ना आ जाए तब तक के बात को जारी रखना है, या कोई ना कोई ऐसा ऐसी वक्फ आ जाए जिस पर रुकना कंपलसरी है, तब जाकर आपका सेंटेंस मुकम्मल होगा। तो ये जो हमारे औकाफ है ना, ये जो स्टॉपिंग साइंस है, तो ये कोई ऐसे ही नहीं लगा दी गई हैं। इनका भी बहुत मतलब लफ्जों के और जो मीनिंग्स के ऊपर ये सारी चीजें बहुत असरअंदाज होती हैं। हम समझते हैं कि ये तो खाली हमने रुकना है, कहीं नहीं रुकना है, लेकिन इससे मीनिंग के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ये जो लाम अलिफ ला है, ये इंडिकेट कर रहा है ला। ला मीन्स डोंट। हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो नहीं कोई माबूद, तो ला का मतलब होता है नहीं। तो यहाँ पर हमें हुक्म दिया जा रहा है कि नहीं रुको, आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो। आयत अभी पूरी नहीं हुई है, तो तुमने क्या करना है, इसको जारी रखना है। तो यहाँ पर इहदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना, ये एक बात मुकम्मल अभी नहीं हुई है, यहाँ से चली आ रही है। हिदायत दे हमें सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अब कैसा रास्ता है, सीधा रास्ता है कौन सा, सिरातल लजीना, सिरात रास्ता। यहाँ पर आ गया ये वर्ड दोबारा से, सौद सौद रो तो इसका रूट वर्ड है सिरात अल-लजीना। अब अल-लजीना आपको इन न्यूमरस टाइम कुरान में बार 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 ये वर्ड आता रहेगा। इसका मतलब है दोज हु, उन वो जिनका, ठीक है, वो जिनका। इस तरीके से हम तर्जुमा करेंगे इसका। सिर्फ आपको इसका तर्जुमा याद रखना है, इसका कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बस एक तर्जुमा याद रखना है। अल्लजीना उन लोगों का जिनका, अनअमता, अनअमा युनइमु, अनअमा का मतलब होता है इनाम करना। नून आइन मीम नाम, नेमत से बना है। नेमत क्या होती है, इनाम की भी होती है ना। अगर किसी ने आपको कोई नेमत दी, इसका मतलब आपको इनाम अता किया। इनाम क्या होता है, रिवॉर्ड्स। इनाम क्या होता है, आपको जब कोई खुश होकर कुछ अता करता है, उसको कहा जाता है इनाम। तो यहाँ पर जो है अनअमता। तो अब देखें यहाँ पर एक चीज और हमने आपको बतानी है। जिस तरह यतान हमने बताया था फ्यूचर और प्रेजेंट में, यानी हाल और मुस्तकबिल के लिए यतान बताया था। अब ये जो ता आ रहा है, ये पास्ट के लिए आ रहा है, वो हम अभी देखते हैं। पहले ये देखें, हिदायत देख हमें सीधे रास्ते की, सीधे मुस्तकीम और असिरात यानी रास्ता, सिरातल लजीना रास्ता उन लोगों का जिन पर अनअमता, अनअमा इनाम किया। अनअमा का तर्जुमा है इनाम करना, ठीक है, टू टू गिव सम फेवर्स, है ना, इनाम करना। इनाम किया ता, तूने। अब ये ता का तर्जुमा हम कह रहे तूने इनाम किया। अब अरबी जबान में हमने कहा था आपको हर लेटर, यहाँ तक कि हर हरकत का भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो हम कहीं पर भी कुछ भी उठाकर कोई हरकत, कोई मतलब हरकत यानी कि एक्सेंट जो जबर जेर पेश होता है, उसका भी अपने अंदर बहुत गहरा मीनिंग होता है। अब देखें कैसे मीनिंग होता है, वो अभी आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं ता की जगह ती या ती की जगह तू पढ़ दूं, तो पूरा मीनिंग तब्दील हो जाए। किस तरह से, देखें यहाँ पर, ये देखिए, जब भी ता आएगा तो इसका मतलब होता है तू, यू, वन मेल, आप एक मर्द, आप एक मर्द। लेकिन अगर अब वही जबर को आपने गलती से ती पढ़ दिया, तो उसका मतलब होगा आप एक औरत, यू वन फीमेल। कितना डिफरेंस हो गया, पूरा जेंडर तब्दील हो गया सिर्फ एक हरकत की वजह से। तो हम जल्दी जल्दी में जब कुरान रेसिटेशन करते हैं और ता की जगह ती पढ़ दें, तो नऊजुबिल्ला तर्जुमा क्या हो जाएगा, अल्लाह की जात पर पूरी तरह से हम कुफ्र बांध देंगे। कैसे, अनअमती, तूने इनाम किया, तू एक औरत ने इनाम किया, नऊजुबिल्ला। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक एक हरकत, एक एक वर्ड का जो है अपने अंदर मीनिंग है। अरबी जबान इसीलिए बहुत वसी और बहुत बलीग और बहुत वास्ट है। इसके अंदर इतनी गहराई है कि इंसान अगर इसकी गहराइयों में मतलब इसके अंदर इतने खजाने हैं कि जितना आप डीप जाते जाएंगे ना, ओशन है, समझ लें, इतना गहरा समंदर है कि बहर जिसको कहा जाता है ना, वो है ये। और इसके अंदर से जितना हम डीप जाएंगे उतने हमें खजाने मिलते रहेंगे, उतने जमरुद और याकूत और मोती और मरजान और लूलू सब हम इसके अंदर से मतलब अखज कर सकते हैं। ठीक है, तो ता और ती में फर्क आपको समझ आ गया। ता मतलब आप एक मर्द, ती मतलब आप एक औरत। तो अब अन अम ता का मतलब
تو نے انعام کیا یعنی میل کی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر انعمتی کہہ دے تو اس کا مطلب ہوگا تم ایک عورت نے انعام کیا. اگر آپ کو کوئی عورت انعام کر دے, کچھ دے دے, تو آپ کہیں گے انعمتی, تم نے مجھے انعام دیا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی میل انعام دے تو آپ کہیں انعمتا, آپ نے انعام دیا, یو ون میل فیورڈ می. ٹھیک ہے, اگر ہم نے کہنا ہے انعمت, ابھی تا کے اوپر سکون آ گیا ہے, دیکھیں تا تی میل فیمیل, تو مرد اور تم عورت, آپ ایک مرد آپ ایک عورت. یہاں پر تا کے اوپر سکون آ گیا, اگر آ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے شی, وہ ایک عورت, شی وہ ایک عورت. تو انعمت کا مطلب ہو جائے گا اس ایک عورت نے انعام کیا, شی فیورڈ, اس ایک عورت نے انعام کیا. انعمتو, تا کے اوپر پیش لگا دیا, تو دیکھ رہے ہیں ساری حرکتیں کتنی طریقے سے اپنے میننگ کو تبدیل کر رہی ہیں. اگر تا کے اوپر دمہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے انعام کیا, آئی فیورڈ, میں نے انعام کیا. اب جب بھی میں کی بات آتی ہے تو ہم نے کیا کہا, میل فیمیل دونوں انکلوڈ ہوتے ہیں اس میں. تو میں ایک عورت نے انعام کیا یا میں ایک مرد نے انعام کیا, تو انعمتو. ٹھیک ہے, تو اب جب بھی آپ نے کہنا ہے کہ میں نے انعام کیا تو آپ کہیں گے انعمتو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اسی کے اوپر ہمیں نا دو چار ورڈز بنا لیتے تو آپ کو بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی. قتلا, قتلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا, قتلا از ٹو کل. اب ہم اسی کے اوپر پیٹرن کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں, تبدیل کر کے دیتے ہیں. قتلتا, تو نے قتل کیا, یو ون میل کلڈ, آپ ایک مرد نے قتل کیا. قتلتی, یو ون فیمیل کلڈ, آپ ایک عورت نے قتل کیا. قتلت, شی کلڈ, اس ایک عورت نے قتل کیا. قتلتو, آئی کلڈ, میں نے قتل کیا. اب ہم کوئی اور ورڈ لیتے ہیں, جیسے قتلہ لے لیا, ہم لے لیتے ہیں ضربا. ضربا مطلب ہوتا ہے ٹو ہٹ, مارنا. تو ضربتا, تم نے مارا, آپ ایک مرد نے یو ون میل ہٹ, ہے نا, تو آپ ایک مرد نے مارا. ضربتی, آپ ایک عورت نے مارا. ضربت, اس ایک عورت نے مارا. ضربتو, میں نے مارا. تو میں نے مارا اس لیے ہم سمپل کہہ رہے ہیں, تو میل اور فیمیل تاکہ دونوں اس میں انکلوڈ ہو جائیں. اور ایک اور ورڈ لے لیتے ہیں, اکلا. اکلا مطلب ٹو ایٹ, کھانا. ٹھیک ہے, اکلتا, آپ نے کھایا, آپ ایک مرد نے کھایا. اکلتی, آپ ایک عورت نے کھایا. اکلت, اس ایک عورت نے کھایا. اکلتو, میں نے کھایا. شریبا, شریبا مطلب ٹو ڈرنک, پینا. اوکے, یہ وہ پینا کی بات نہیں ہو رہی ہے, کوئی بھی ڈرنک آپ پیئیں گے تو عربی زبان میں اس کو شرابا ہی کہتے ہیں, شریبا. تو شریبا جیسے ہم پانی پیتے ہیں, تو شریبا, تو شریب تا کا کیا ہو جائے گا, آپ ایک مرد نے پیا. شریبتی, آپ ایک عورت نے پیا. شریبت, اس ایک عورت نے پیا. شریبتو, میں نے پیا. شریبتو من المائی, میں نے پانی پیا. تو شریبتو, میں نے پیا. تو اس طریقے سے آپ بے شمار ورڈ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ورب مل جائے, آپ اس کے آگے تا تی اور تا ساکن اور تو لگا دیں, اور چار آپ کو ترجمے مل جاتے ہیں ایک ساتھ. تو انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ یہاں پر ہم اتنے پریکٹس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بار بار یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی. اب آگے بھی جا کر یہ ساری چیزیں آئیں گی, شریف, قتل تو, قتلتا, یہ سارے ورڈز آنے والے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر پریکٹس کر لیں تاکہ جب آپ ان چیزوں سے آنکھوں میں آپ کے یہ چاروں لفظ بیٹھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تا تی تو اور یہ تا ساکن, تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے میننگ کیا ہے. تا, آپ ایک مرد. تی, آپ ایک عورت. تا سکون کے ساتھ, یعنی اس کے اوپر اگر جزم آ جائے تو وہ ایک عورت. اور تو مطلب میں, میل اور فیمیل. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں, ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی, راستہ ان لوگوں کا جن پر انعمتا, تو نے انعام کیا. یو فیورڈ, اب انعام کیا تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ہمیں صرف وہ راستہ مت دکھا دینا جو سیدھا ہے, بلکہ جس پر کوئی آلریڈی چل کر جا چکا ہے, تاکہ ہم ان کے راستے پر چلے تو ہمارے لیے تو اور آسانی ہو جائے گی. تو جن کے اوپر انعام کیا تو ان کو ہمارے لیے کیا بنا دے, ہمارے آئیڈیل بنا دے, تاکہ ہم انہی کے نقشے قدم پر چل کر اس منزل کو پا لیں.
اب اگر ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ان کے فوٹ اسٹیپس لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر چل کے جانا آسان ہو جائے گا. اگر ایک گیلی مٹی ہے اور کوئی اس پر سے چل کر گیا تو اس پہ فوٹ اسٹیپس ہو جاتے ہیں نا, بن جاتے ہیں, تو اسی کے اوپر بس ہم نے چل کے جانا ہے. تو جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فیور کیا ہے تو وہ کون ہے؟ نبی ہیں, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اس کی تفسیر قرآن میں آگے آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. انبیاء سب سے پہلے تو نبی جن کے اوپر سب سے زیادہ فیور ہوا, پھر اس کے بعد صدیقین جو نبیوں کے صحبت پانے والے ہیں, جو سچے ہیں, جو ان کو مطلب ان کی صداقت کو مطلب نبیوں کو سچا کہنے والے اور ان پر عمل کرنے والے, وہ صدیقین ہوتے ہیں. اور تیسرے جو ہوتے ہیں شہداء, جو شہید ہو جاتے ہیں, اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے دیتے ہیں. اور چوتھے ہیں صالحین. صالحین کوئی بھی نیکوکار, کوئی بھی نیکی کرنے والا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیور پانے والا ہو, جو بھی نیکوکار تھا, جو جنت پہنچ گیا ہو, یعنی اللہ کے رحمت میں آ چکا ہو, تو بس وہ سارے لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں. ان کو اللہ نے فیور کیا, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بہترین ریوارڈز دیے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلایا جائے. علیہم انعمتا, انعام کیا, تا تو نے, علی پر, ہم ان پر. اب یہ علی کیا ہے؟ اب اپنی وہ لسٹ کھول لیں جس پر آپ حرف جر لکھ رہے تھے, پریپوزیشنز لکھ رہے تھے. پریپوزیشن نمبر آئی تھنک یہ 4 ہے, چوتھا پریپوزیشن آ رہا ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا من اور بی, من سے, بی سے ساتھ, اور پھر اس کے بعد دیکھا تھا لی, للہ, الحمدللہ, تو لی آ چکا ہے, لی یعنی لیے, فور. اب آ رہا ہے علی, علی یعنی آن, اپون, اوپر, پر. یہ چاروں ترجمے ہیں اس کے, علی, آن, اپون, اوپر, پر, اوور. ٹھیک ہے, تو یہ علی کا ترجمہ ہوتا ہے. علیہم ان پر. اب یہ ہم کہاں پڑا تھا؟ ہی, ہم, ہو, ہم, کا, کم, یہ نا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ساتھ ساتھ وہ جو چیزیں ہم یاد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ یاد کرتے چلیں گے تو آپ کو پھر قرآن سمجھنا اور پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. علیہم, علی پر, اوپر, آن, اپون, پر, اوپر, آن, اپون, یعنی کسی بھی چیز کے اوپر نا, تو یہ پریپوزیشن ہے, حرف جر ہے. ان پر, ان سب پر. ہو کا مطلب ہم نے دیکھا تھا وہ, اور ہم کا مطلب ہم نے دیکھا وہ سب, تو وہ سب پر یعنی ان سب پر. ان سب پر تو نے انعام کیا. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پریپوزیشن ہے, حرف جر ہے, تو پہلے آگے کا لفظ پڑھ لیں, بعد میں پیچھے کا پڑھ لیں. ان پر انعام کیا تو نے ان پر. ٹھیک ہے, راستہ ان لوگوں کا جن انعام کیا تو نے ان پر, غیر المغضوبی, غیری نہ کے. اچھا, غیر کا ترجمہ نہیں میں بھی آتا ہے, نہ میں بھی آتا ہے, غیر میں بھی آتا ہے. جیسے ہم غیر عام طور پر غیر کہتے ہیں تو وہ غیر میں بھی آتا ہے, جیسے غیر ضروری, ضروری مطلب امپورٹنٹ, غیر ضروری ان امپورٹنٹ, یعنی جو اہم نہیں ہے. تو اسی طرح غیر کا ترجمہ غیر میں بھی آتا ہے, جو ہم اردو میں جنرلی استعمال کرتے ہیں. غیر المغضوبی, مغضوبی, اس کے اندر دیکھیں روٹ ورڈ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ غضب, غین ضاد با, غضب. غضب کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب سمجھ, ریت, اللہ کا غضب, اللہ کا غصہ, اللہ کی ناراضگی کو غضب کہا جاتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے غصہ ہو گئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ناراض ہو گئے, تو ان کو کہا گیا مغضوب. اچھا, ایک چھوٹی سی بات یہاں پر اور یاد رکھ لیں کہ جس طرح آپ کو کچھ اور پتا نہ ہو, ہمیں یہ ضرور پتا ہوتا ہے ظالم اور مظلوم. ظالم مطلب ظلم کرنے والا, مظلوم مطلب جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. دا اوپریسر ظالم, دا اوپریسڈ مظلوم, ہے نا. بالکل مظلوم کے پیٹرن پر یہ آواز سنائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو, مغضوب, مظلوم, مغضوب. تو جتنے بھی ورڈ اس پیٹرن پر آ جائیں گے ان کا مطلب ہے وہ کام ہو رہا ہے ان کے اوپر. غاضب مغضوب, قاتل مقتول, ظالم مظلوم, شاکر مشکور, ناصر منصور,
اس طریقے سے جو بھی ہوگا، ناصر مطلب مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، قاتل مطلب قتل کرنے والا، مقتول مطلب جس کا قتل کیا گیا، ظالم مطلب ظلم کرنے والا، مظلوم مطلب جس پر ظلم کیا گیا، غاضب مطلب غصہ ہونے والا، مغضوب جس کے اوپر غصہ ہوا گیا. تو اس طریقے سے ایک سبجیکٹ ہے، ایک آبجیکٹ ہے، ایک کام کرنے والا ہے اور ایک جس کے اوپر ایکشن پرفارم ہو رہا ہے. تو اگر اس کا پیٹرن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو بھی وہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں ہم. فائل مفعول، فائل مفعول، فائل مطلب کام کرنے والا، فائل. اب اس پیٹرن پر جو بھی ورڈ آ جائیں گے مطلب ڈوورز ہیں وہ، یعنی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. فاعل، قاتل، ظالم، ناصر، شاکر، ساجد، عابد. ہم کہتے ہیں نا عابد یعنی عبادت کرنے والا. معبود، اللہ کون ہے؟ ہمارا معبود ہے، تو وہ معبود ہو گیا اور ہم عابد ہو گئے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ رازق، رازق مطلب رزق دینے والا، اور ہم کیا ہے؟ مرزوق، جن کو رزق دیا گیا. تو اسی طرح فاعل پیٹرن پر جو بھی آ جائے گا وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ سبجیکٹ ہو جائے گا، ڈوئر ہو جائے گا، کام کرنے والا، ایکشن پرفارمر ہو جائے گا. فاعل ہو گیا. مفعول، مفعول پیٹرن پر جو بھی آ جائے گا، اور ہم نے آپ کو بتایا ہے فا عین لام جو ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اے بی سی. جو ہم میتھس میں یوز کرتے ہیں اے بی سی، وہ ہے فا عین لام. تو اب فا عین لام کی جگہ پر ہم ویلیوز ڈال دیتے ہیں، اے بی سی کی جگہ پر جیسے ہم ویلیوز پٹ کرتے ہیں ویسے فا عین لام کی جگہ پر کوئی بھی لیٹر تبدیل کر دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم جب ہم قرآنی گرامر پڑھیں گے تو مزید وضاحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں. تو مفعول پیٹرن پر ہو گیا مغضوب، مفعول پیٹرن پر ہو گیا مقتول، مفعولی پیٹرن پر ہو گیا مظلوم، مفعول پیٹرن پر ہو گیا مشکور. تو دیکھیں ساؤنڈ سیم سنائی دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، آبجیکٹس ہیں جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو غضبا اگر اس کا روٹ ورڈ ہے تو اور یہ آبجیکٹ ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر غضب کیا گیا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، نہ کہ مغضوب کا، غضب کیا تو نے علیہم ان پر. علیہم دوبارہ سے ورڈ آ گیا، علی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور ہم جو ہے ان، جو ہم نے اس میں پڑھا تھا نا اٹیچ پروناؤن میں ضمیر متصل میں، ان سب پر. نہ کہ مغضوب یعنی کہ غضب ناک ہوا ان سب پر. مغضوب یعنی جن پر غضب کیا گیا، جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رات، اللہ کی پنشمنٹ اور اللہ کا غصہ جو ہوا وارد ہوا، اللہ کا غصہ نازل ہوا، ان کو مغضوب کہا جاتا ہے. نہ کہ مغضوبی علیہم، جن پر غصہ نازل کیا گیا، جن پر غضب نازل کیا گیا. ولضالین، و اور لا نہیں. تو دیکھیں لا کا ترجمہ بھی نہیں میں آتا ہے، غیرہ کا ترجمہ بھی کہیں کہیں نہ یا نہیں میں آتا ہے، یا غیر میں بھی آتا ہے. لا کا ترجمہ ہمیشہ نہیں میں آئے گا، لا کا اور کوئی ترجمہ نہیں ہے، نہیں ہی رہے گا ہمیشہ ترجمہ. و اور ہی رہے گا جب تک کہ ہم آپ کو دوسرا ترجمہ نہ بتاتے. آپ کا اس واو کا ترجمہ اور ہی ہے. اور لا نہیں، الضالین، الضالین، این، یہ اینا کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا، اس سے پہلے پڑھا تھا عالمینا، اور یہ ہے کیا؟ ضالینا. تو اینا کیا ہو جائے گا؟ اونا اور اینا. اونا اور اینا مطلب پلورل ہو گیا، اس کا مطلب اس کا سنگولر ہے ضالن اور ضالینا. تو ضالونا، ضالینا، اونا اور اینا لگا دیں گے تو پلورل ہو جاتا ہے. ضالن مطلب ایک گمراہ، وہ جو کہ راستے سے بھٹک گیا. گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص نکلا تھا کسی جانب، وہ اے سائڈ جانا چاہتا تھا لیکن اس کو راستے سمجھ نہیں آئے تو وہ بی سائڈ چلا گیا، تو وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا. تو یہاں پر ولضالین مطلب گمراہ لوگ، جن کو راستہ تو پتا تھا لیکن وہ غلط راستے پر چلے گئے، ان کو صحیح راستہ دکھانے والا کوئی گائیڈ نہیں ملا تو کسی بھی راستے پر بھٹک گئے. اب ان کو منزل نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ راستہ ہی غلط ہے. تو راستہ جب غلط ہوگا تو کہاں سے منزل ملے گی؟ آپ کو جانا تھا آپ کو جانا تھا لیفٹ ہینڈ سائڈ، آپ پوری طرح رائٹ ہینڈ سائڈ چلے گئے ہیں
تو آپ کو وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ والی چیزیں ملیں گی کیا؟ نیور. آپ یو وونٹ فائنڈ دیٹ پلیسز, وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا. تو یہاں پر ضالین کہا گیا جو راستے سے بھٹک گئے ہیں, کیونکہ صراط کی بات چل رہی ہے نا اوپر, تو یہاں پر بھی ضالین راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو کہا گیا ہے. پلورل ہو گیا, جمع ہو گیا, مطلب بہت سارے لوگ جو کہ راستے سے بھٹک چکے ہیں. اب بیسکلی یہاں پر بتائیں ضالین اور مغضوب کس کو کہا گیا ہے؟ مغضوب کہا گیا ہے یہودیوں کو, جیوز کو, جو بنی اسرائیل تھے, جو جیوز سے جو جوڈائزم کو فالو کرتے ہیں, تو ان کو کہا گیا ہے مغضوب, یعنی جس پر غضب ہوا, جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور قہر نازل ہوا, ان کو مغضوب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مغضوب جن پر اللہ کا غضب ہوا. اچھا, یہاں پر جو یہود ہیں کیوں مغضوب ہیں وہ انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, کیوں ہم ان کو مغضوب کہہ رہے ہیں وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے. اور ضالین کس کو کہا گیا ہے؟ نصارہ کو. نصارہ کون ہے؟ کرسچنز, یعنی ایک کرسچن ہے نصارہ, یعنی کہ جن کو عیسائی کہا جاتا ہے, عیسائی. اور مغضوب ہیں یہودی, تو یہودی اور عیسائیوں کو یہاں پر مغضوب اور ضالین کہا گیا ہے. تو یاد رکھیں اینا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اونا اور اینا جس کے بھی آخر میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر ایک کی نہیں بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے. ضالینا بہت سارے گمراہ, تو ایک کوئی کرسچن گمراہ نہیں ہوا ہے نا, بہت سارے, پورے ہی کرسچنوں نے کیا کیا, سارے ہی عیسائیوں نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا, نعوذ باللہ, تو گمراہ ہو گئے نا, راستے سے بھٹک گئے. تو ماننا تو ان کو نبی تھا, پیغمبر تھا, لیکن ان کو خدا ہی بنا بیٹھے, تو راستے سے بھٹک گئے. تو اللہ نے ان کو کہا ولضالین, اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستے پر چلائیے, نہ کہ جن پر غضب ہوا, اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلانا. تو دو کیٹیگری سے ہم نکلنے کی دعا کر رہے ہیں, اور ایک کیٹیگری میں ہم شامل ہونے کی دعا کر رہے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کی کیٹیگری میں ہمیں شامل کر دیا جائے, جو لوگ چل چکے ہیں انعام لے کر, اور اس راستے پر ہمیں چلا دیا جائے. اور جو غضبناک ہو گئے ہیں, جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات تھی وہ غضبناک ہوئی, وہ, اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ, ان کے راستے پر ہمیں نہ چلایا جائے. تو ہمیں ایسی گائیڈنس دی جائے جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچا دے, ادھر ادھر نہ بھٹکائے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہاں پر ہم اس سے آگے نہیں لیں گے, انشاءاللہ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. بس ایک چھوٹی سی جو حدیث ہے وہ قسمتو والی, جو کہ ہم نے اس کو تقسیم کر لیا ہے, اور اس یہ ضالین عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, مغضوب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. اصل میں ماننے ہی والے تو نہیں تھے, جبھی تو گمراہ ہو گئے نا, مانا ہی تو نہیں نا صحیح سے. مطلب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں, ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. وہ جس طریقے کی ٹیچنگز لے کر آئے تھے وہ اس پر عمل نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, مغضوب جو ہیں. اور وہ عیسائی جو ہیں ضالین, جو گمراہ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا. تو وہ صحیح سے نہیں مانتے, جیسے ماننے کا حق ہے ویسے نہیں مانتے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگا کرو تو ایسے دعا مانگا کرو کہ انعام یافتہ, جن پر انعام اللہ نے نازل کیا ہے, ان کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگا کرو. اور جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا ہے, اور جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, ان کے راستے سے بچنے کی توفیق مانگا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے نقش قدم پر چل کر انہی کے جیسے ہو جاؤ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت اور یہ امت بالکل ایسے ہو بہو ہے, جیسے کہ ایک ہی شخص کے جو دو جوتے ہوتے ہیں نا, کس طریقے سے برابر ہوتے ہیں, اسی طریقے سے بالکل ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلیں گے. یہ وہ امت جو سب کچھ کر چکی, یعنی بنی اسرائیل جو یہود سب کچھ کر چکے, وہ سب کچھ اس امت نے دہرانا ہے. حتیٰ کہ وہ اتنے ان کو فالو کرنے میں آگے بڑھ جائیں گے, مطلب میری امت کے لوگ, کہ اگر وہ یہودی گو کے بل میں, یعنی کسی چھپکلی یا اس کے بل میں ہاتھ ڈال دیں, تو یہ بھی دیکھا دیکھی اس کے بل میں ہاتھ ڈال دیں گے.
حالانکہ ان کے پاس ساری ٹیچنگز آ چکی، جس طرح سے ان کے پاس ساری کتاب اور ساری حکمتیں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو گمراہ ہو کر رہ گئے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے کہ نبی کی بات نہ مانتے ہوئے دوسری امتوں کو، پچھلے لوگوں کو فالو کریں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم نے پناہ مانگنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہود اور نصارہ کے مغضوب اور ضالین کے راستوں پر بھی نہ چلا. ٹھیک ہے، چلیں ایک مرتبہ ہم ریوائز کرتے ہیں. ہدایت ہدایہ ہدایت دے نہ ہمیں. تو جب بھی یہ اینڈ میں نہ لکھا ہوا ہوگا اس کا ترجمہ ہمیں ہی ہوگا، ہم سب کو ہمیں اس طریقے کا ترجمہ. یہ کون سا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھی تھی، ہم کا کم یہ نہ. تو یہ آ گیا تو میرا، اور نہ آ گیا تو ہمارا. تو ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو. تو وی آر ناٹ سیلفش، رائٹ؟ تو ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایدینا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ایدی. تو یہ صرف ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں. ہمیں ہدایت دے الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، جن پر ترجمہ کر لیں یا ان پر کر لیں. ترجمہ جب اردو کے طریقے سے کریں تو اسی طریقے سے کریں، لیکن جب ورڈ ٹو ورڈ کریں تو جو لکھا ہے ہم وہی ترجمہ کریں گے. راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، نہ کہ مغضوب غضب ناک ہوا ان پر، یعنی کہ جن غضب ڈھایا گیا ان پر، اور نہ ہی گمراہوں کا. دواد لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے دواد لام لام. زلل کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، راستے سے بھٹک جانا. ٹھیک ہے، دواد لام لام. اس سے ملتے جلتے اور بھی ورڈز ہیں تو اس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا. دواد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے دواد. یہ یاد رکھیں، پہلا لیٹر ہے دواد لام لام. ضلل کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سورہ کو میں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ. اچھا، وہ والی حدیث تو آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ. ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم وہ بیلنس، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو پرانے زمانے میں جو جب ہم چھوٹے تھے تو جو بیلنس یوز کیا جاتا تھا وہ 2 پلڑے ہوتے تھے اور اس کے اوپر 3 اسٹرنگز ہوتی تھی جو 3 دھاگوں سے جڑا ہوا ہوتا تھا، اور اوپر ایک لائن ہوتی تھی جس کے اوپر وہ بیلنس ہو رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کو ڈرا کر کے بتاتے تو زیادہ بیٹر سمجھ آئے گا. یہ جو اس طریقے کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس سورہ کو ڈیوائڈ کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے بیچ. اب دیکھیں کیسے اپنے اور بندے کے بیچ میں کیسے ڈیوائڈ کر دیا. تو دیکھیں ہم پڑھتے جاتے ہیں اور اس کا ایک ایک بیلنس بناتے جاتے ہیں. ترازو، رائٹ، ترازو. جی ٹھیک ہے، اب دیکھیں الحمد للہ رب العالمین. پہلی آیت ہے، یہ ہو گئی الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، یہ ہو گئی آپ کی دوسری آیت، الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، یہ ہو گیا آپ کا تیسرا حصہ. ٹھیک ہے، یہ 3 حصے ہو گئے. اب ہم آتے ہیں، یہ تینوں کس کے بارے میں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. یہ تینوں آیتیں ہو گئی. اب ایک اور چیز رہتی ہے، ایاک نعبد، وہ یہاں آ جاتی ہے چوتھی چیز، ایاک نعبد. اور وہ جو واو ہے نا، واو درمیان میں جو واو آتا ہے وہ سمجھ لیں یہ اسٹرنگ کا بیلنس کرنے والا واو، درمیان میں اس کو بیلنس کیے ہوئے. اسی کے ذریعے سے ہم ترازو کو ہلاتے ہیں نا، ادھر 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 بھی کرتے ہیں اور ادھر بھی کرتے ہیں. تو واو اور ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو عبادت تو اللہ کے لیے ہے اور نستعین مدد کس کے لیے؟ بندے کے لیے ہے. تو یہ نعبدو مدد، عبادت اللہ کی طرف چلی گئی، اللہ کے پلڑے میں چلی گئی، اور نستعین یہ اس طرف آ گئی پانچواں. پھر اب کیا رہ جاتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم آ گیا. تو یہ یہاں پر دیکھیں
یہ آپ کا چھٹا حصہ. اگر ہم اس کے 6 حصے کریں نا، ارے سوری 9 حصے کیے جائیں تو یہ اس طریقے سے پورا بیلنس بنتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. سوری ہائی لائٹر کھل گیا آئی تھنک. ہاں جی. اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، ہم کہہ رہے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا دے، تو یہ 7واں حصہ ہو گیا. پھر 8واں حصہ کیا ہے؟ یہ چھٹا حصہ، یہ 7واں حصہ، اور 8واں حصہ رہ جاتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر ہو گیا 8واں حصہ. تو یہ حصہ بندے کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے رب کے لیے ہے، اور اس کو واو نے بیلنس کیا ہوا ہے. تو یہ اس طریقے سے رب نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو کیا کر دیا؟ ڈیوائڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، جب ہم سورہ فاتحہ باقاعدہ قرآن میں نمازوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر آیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں. کیا جواب؟ الحمدللہ رب العالمین. جیسے ہی ہم نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں سے جواب آ گیا کہ میرے بندے نے میری ثنا، میری حمد کی. پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین، تو ہم رب کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہر سینٹنس کے بعد یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، یعنی پھر اس کے بعد ہم مدعا بیان کرنے لگے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطلب فرشتوں کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب میرا بندہ مجھ سے مدد چاہتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مدد طلب کرتا ہے، تو میں اس کو ساری امداد، ساری اعانت پرووائڈ کروں گا، میں اس کی ہر قسم سے مدد کروں گا. پھر کیسی مدد؟ بندے نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ایسے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلانا کہ جو نہ گمراہ ہوں اور نہ ہی جو جن پر غضب ہوا ہو ان کے راستے سے بچا کر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو مانگ رہا ہے نا، میں نے اس کو وہ بھی عطا کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی میں بہت کچھ اپنے بندے کو عطا کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ تو اس نے میرے ہی آگے پھیلایا ہے، عبادت تو یہ میری ہی کرتا ہے، مدد تو یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے. تو جب یہ کسی اور کو اپنا مالک نہیں مانتا، کسی اور کو رحم کے مطلب واسطے نہیں دیتا، تو میں کیا کروں؟ پھر میں بھی اپنے بندے کی ہر پکار پر کیا کروں؟ اجیب دعوات، میں اس کی تمام دعاؤں کو، اس کی تمام نداؤں کو قبول کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیلنس کی طرح اس پورے سورے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. یہ جب تک واو کا حصہ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین جب تک سیدھے رہیں گے، تب تک یہ جو نعمتیں ہیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں گی. یعنی اللہ کی عبادتوں میں اگر کسی کا شرک نہیں آئے گا اور کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے محتاج نہ بنیں گے، تب تک یہ بیلنس بالکل سیدھا رہے گا، اور وہ فیورز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کرنے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں عطا کیے جائیں گے. تو سمجھ لے بالکل یہ ترازو کی طرح ہے، یہ ایک بیلنس کی طرح ہے. تو اس کے ذریعے سے اگر ہم نے مستفید ہونا ہے، پہلے تو جب آپ یہ سورہ ہماری آج ورڈ ٹو ورڈ مکمل ہو چکی، اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ کل تک جتنی بھی نمازیں آئیں گی، ساری نمازوں میں ایک ایک لفظ پر آپ ہر لیٹر پر، ہر لفظ پر غور کر کے اس کے ترجمے کو سوچ کر پڑھیں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. I'll ask you انشاءاللہ tomorrow کہ کس کس نے یہ کام کیا. ہر لفظ، ہر لیٹر جو ہے آپ نے سوچ کر پڑھنا ہے. دیکھیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ وہ جو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھیں گے تو آپ کے ریوارڈز میں اور اضافہ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو آج میرے بندے نے اس کلام کو سیکھا ہے اور مجھ سے بات کرنے لگا ہے، یعنی کہ میں جو کہتا تھا آج اس کو سنائی بھی دینے لگا ہے، اور آج یہ میری باتوں کو سمجھنے بھی لگا ہے. تو جب آپ پہلی آیت پڑھیں تو تھوڑا ٹھہر جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا کرتے تھے تو وہ رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر پڑھتے تھے، ہر آیت کے بعد پوز دیا کرتے تھے. تو
कम से कम सूरह फातिहा हमने सीखी है, तो हम एटलीस्ट इसको सूरह फातिहा को पॉज दे देकर आराम आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे, तो फजर, जोहर, असर, मगरिब ये 4 नमाजें दरमियान में आएंगी, तो आपने ये चारों नमाजों में अब इंशाल्लाह इसको पॉन्डर करके पढ़ना है, गौर व फिक्र के साथ पढ़ना है। एक मर्तबा हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। हम जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट नहीं भागेंगे, थोड़ी सूरतें लगेंगी जिनके ऊपर आपको मतलब थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद जब आप सारी चीजों से यूज टू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर कोई भी मुश्किल और दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम बार बार इसीलिए इन तमाम चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम, अब हम पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस लफ्ज का मीनिंग क्या है। हम इसके ऊपर मार्क वो कर रहे हैं, हाईलाइट करते जा रहे हैं, मतलब ये किया है तो स्पॉटलाइट है, तो वो देखते जाएं कि किस किस लफ्ज से क्या क्या वर्ड निकल रहे हैं। तमाम, तारीफ और शुक्र। तो जो चीज नहीं समझ आएगी तो बाद में पूछिएगा, अभी गौर से सुने। तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का, तमाम जहानों का पालने वाला है। तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो रब है, पालने वाला है तमाम जहानों का। बड़ा मेहरबान, बार बार रहम फरमाने वाला है, बहुत रहम फरमाने वाला है। बड़ा मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है। मालिक है दिन का, रोजे जजा के, रोजे जजा के दिन का मालिक है, जजा सजा के दिन का मालिक है। जजमेंट डे का क्या है, ओनर है, मालिक है। सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, या हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अगर हम सीधा तर्जुमा करने चाहें, उर्दू के मुताबिक करना चाहें, तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेटर का तर्जुमा अभी कर रहे हैं। सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, और एक अगर और एक्सटेंड करना चाहे इसका तर्जुमा, करते रहेंगे, फ्यूचर भी आ जाएगा। और सिर्फ तुझसे ही हम मदद चाहते हैं, सिर्फ तेरी हम सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, और सिर्फ तुझसे हम मदद चाहते हैं। हाँ ठीक है। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे। अब यहाँ पर कमांड नहीं है, ये क्या है, रिक्वेस्ट है। अल्लाह सुब्हानो तआला से रिक्वेस्ट की जा रही है, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर, ना के मगजूब गजब किया उन पर, और ना ही गुमराहों का। हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, रास्ता उनका, उन लोगों का जिन पर उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर, ना के गजब किया उन पर, और ना ही गुमराहों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी सूरह मुकम्मल हो गई। ठीक है, हम दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी यतफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक, वल फ़हम लहू बिमआनिही, वन नज़र फ़ी अजाइबिही, वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीतु, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि अब जो पढ़ लिया है उसको अब अपनी नमाजों में गौर करके पढ़ना है, क्योंकि किसी भी दिन हम किसी भी
نام پکاریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ اس آیت کا ترجمہ کریں، تب آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور یہ ہرگز ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو اپلائی نہ کرنا شروع کر دیں۔ اور اب ایپلیکیشن کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں اس چیز کو اپلائی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ 5 ٹائم دن میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جب وہاں ایپلیکیشن ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، ریکارڈنگ پاز کر دیں۔